औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल-अइम्मा वल महदीयीन वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हूर मेहदी। मेरा नाम है आलिया आलल मेहदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला आलल मेहदी और कदीर आलल मेहदी जी। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक अबू सादिक़ मिनस्सलाम के एपिसोड के बारे में, और उस पर हम वजाहत देंगे, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत ही ख़ास मौजू है, उस पर हम इंशाअल्लाह चाहेंगे कि हम नाज़रीन को समझाएं कि किस तरीके से जाना जाता है कि कुरान पाक में आखिरी ज़माने के हवाले से ज़िक्र है और इमाम मेहदी और क़ाइम आले मोहम्मद मिनहुस्सलाम के बारे में भी ज़िक्र है। उसके बारे में हम इंशाअल्लाह आज बात करेंगे। उन नाज़रीन के लिए जो आज पहली दफ़ा ट्यून इन हो रहे हैं, हम बताते हैं कि हम वो अंसार हैं जो इस ज़माने में, इस आखिरी ज़माने में क़ाइम आले मोहम्मद के साथ हम पेश आ रहे हैं लोगों के सामने। हम उनके अंसार हैं, हम उनकी हिमायत करने वाले हैं और इस आखिरी अहदनामे के साथ हम आ रहे हैं लोगों के सामने ताकि हम दिखाएं कि क़ाइम आले मोहम्मद जिनका ज़हूर हो चुका है, उनकी क्या टीचिंग्स हैं, वो किस पैगाम के साथ आए हैं और उनका क्या मिशन है। और जी, हम इस पैगाम के साथ इसलिए आ रहे हैं कि जो दुनिया में उर्दू स्पीकिंग नाज़रीन हैं उन तक उनके अल्फाज पहुँच सकें और उनको ये बात मालूम हो जाए कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है और ये कि क़ाइम आले मोहम्मद जो कि अबू सादिक़ मिनहुस्सलाम हैं, वो उनके लिए राह हमवार कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए हम इंशाअल्लाह आज चाहेंगे कि हम ये पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें। जी, जो हमने पिछले एपिसोड्स किए हैं उनमें हमने अबू सादिक़ मिनहुस्सलाम के एपिसोड्स को लेकर उर्दू में डब करके उन पर हमने वजाहत की है। आज के इस एपिसोड में इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि हम उस एपिसोड की बात करें जिसमें क़ाइम आले मोहम्मद अबू सादिक़ मिनहुस्सलाम ने अस्हाब कहफ़ की बात की है और अस्हाब कहफ़ का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। और हम देखेंगे कि किस तरह से क़ाइम आले मोहम्मद ने समझाया है कि इस ज़माने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बहुत ख़ास कहानी को प्रिज़र्व किया या उसको महफूज रखा कि इस ज़माने के लोग पढ़ सकें। और हम जानते हैं, रवायात से जानते हैं कि जुमे के दिन के लिए कहा जाता है कि सूरह कहफ़ पढ़ा जाए। और जुमे का दिन कौन सा दिन है? वो दिन जिसमें इमाम का ज़हूर होता है, ये कहा जाता है। तो जी आइए हमारे साथ पहले हम बात करेंगे कि इस वाक़े में क्या होता है, किस तरह के यानी किस तरह का वाक़या है, और फिर हम देखेंगे क़ाइम आले मोहम्मद ने इसके बारे में क्या बोला है। जी लीला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्हाब कहफ़ का किस्सा जो है ये कुरान पाक में भी मौजूद है, सूरत कहफ़ में आया है। उस टाइम पे जब वो मानने लगे चंद लोग, तो उस वक़्त का जो बादशाह था बहुत ज़ालिम था। जी हाँ। तो उन्होंने उन पर निगरानी करनी शुरू कर दी और पाबंदियाँ लगा दी और सख्तियाँ करने शुरू लग पे, क्योंकि वो गार में जाकर अपनी इबादत करते थे, छप कर इबादत करते थे। जी हाँ। कि लोगों को पता न चले। आखिरकार जो 5 थे, वो जब उन पर सख्तियाँ शुरू हुई तो उन्होंने इरादा किया कि हम किसी और जगह जाकर पनाह दें। अपनी जान बचाने के लिए वो भागे थे, बेशक, क्योंकि वो जालिम बादशाह तो जो था वो उनके पीछे उसने पीछा करना शुरू किया। पीछा करना शुरू कर दिया। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में उसे एक चिरावा मिला जो बकरियाँ चरा रहा था। तो उसने पूछा कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम ऐसे जा रहे हैं। उन्होंने अपना किस्सा बताया तो उसने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। जी। उन्होंने कहा कि हमारी मंजिल बहुत औखी है, कोई पता नहीं हम कहाँ पर जाएंगे। उसने कहा मैं भी साथ जाऊंगा। उसका जो कुत्ता था ना, वो भी साथ। उसने बहुत अपने कुत्ते को डांटा पर कुत्ता पीछे ना हटा, उसने पूरा साथ दिया। जब उन्होंने देखा ख़तरा बहुत बढ़ गया तो उन्होंने एक गार में जाकर पनाह ली। गार में पनाह ली तो वो लोग पीछे ही थे। जो कुत्ता था वो भी गार में चला गया। जो उस वक़्त जब वो गार के पास आए तो उस जो कुत्ता था उसमें जिन था। जी हाँ। जिसका नाम था क़ातमीर नाम का। उसने हिफाजत की।
غار کی، اس نے اتنی دہشت پھیلا دی کہ لوگ ڈر کے مارے ادھر جاتے نہیں تھے۔ یہ غار کا مطلب ہے جیسے کیمپ، آج کیمپ غار میں ہی سے، جی ہاں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ غار میں لی تھی، جب ان کے پیچھے بھی دشمن لگے تھے تو وہ بھی گئے تھے غار میں، تو اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکڑی، نہیں چھوٹے سے مکڑی کو حکم دیا تھا کہ اس کے آگے جالا بنا دے، اس مکڑی نے بنا دیا۔ وہ لوگ اس جالے کو دیکھ کر واپس چلے گئے کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گئے ہوتے تو یہ ضرور ڈیمیج ہوتا، ٹوٹ جاتا۔ تو ایسے غار میں اس کتے نے بہت ان کا کام کیا کہ خدمت کی، اور کچھ سال کے لیے پھر وہ سوئے، سب کچھ سلا دیا گیا ان کو۔ سوت گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 309 دن کے لیے ان کو سلا دیا۔ جب یہ غار سے 309 سال گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی گزر گیا، لوگوں نے انہیں سولی پر بھی چڑھا دیا، سب کچھ، چرچ بھی بن گئے، پادری بھی کھڑے ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت انہوں کو جگایا۔ جب یہ جاگے تو انہیں یہ تھا کہ ہم سوئے ہیں تو ایک دن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتہ تھا کہ کتنے سال گزر گئے ہیں۔ تو ان کو بھوک لگی، جب بھوک لگی تو ایک شخص نے کو انہوں نے بھیجا کہ ایک نے کہا کہ میں جاتا ہوں کھانا لے کر آتا ہوں، تم ادھر رو، نالے باہر کے حالات دیکھ کر آؤں گا کیسے ہیں۔ جب وہ باہر نکلا تو بہت چھپتے چھپاتے جب بازار میں پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ چرچ بھی بنے ہوئے ہیں، ہر چیز تھوڑی دیکھتے دیکھتے وہ ایک دکان پر پہنچے، کھانا لیا۔ جب کھانے کے لیے رقم ادا کی تو اس نے جب رقم دیکھی تو اس نے کہا یہ تو کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا میرا اپنا پیسہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، تم نے ضرور کوئی خزانہ، اس کی قیمت اتنی تھی کہ اس نے کہا میرے پاس اس کی دینے کے لیے چینج ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جب اس نے کہا کہ خزانہ جو ہے نا تمہارا ہے، ہمیں وہ خزانہ بتا۔ نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہی میرے پاس جو تھا سکہ میرے پاکٹ میں تھا، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے پولیس بلا لی، پادریوں کو بلا لیا، اکٹھا کر کے انہیں پکڑ لیا، کہا کہ تم بتاؤ، وہ ہوتا خزانہ تو بتاتے نا۔ ان کو انہوں نے بہت مارا۔ بعد میں اچھا تھا بادشاہ اس وقت، کو رحم دل تھا، اسے رحم آ گیا۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، تم ہمیں بتاؤ کہ تم جو کہہ رہی ہو کہ میں اس سکے کو دیکھو تو 300-350 سال پرانا سکہ ہے، تو تم بتاؤ کہ یہ کیا نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو میرا یہ وہاں پر گھر تھا، وہاں پر گئے تو ہر چیز جو ان کے پوتے تھے وہ بھی 100 سال کے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت سی نشانیاں بتائی، آخر کار انہوں نے کہا کہ ایک اینٹ کو اوپر اٹھاؤ، اس کے نیچے میں نے ایک چیز رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ نشانی اٹھائی تو انہیں وہ نشانی مل گئی، تھوڑا سا انہیں سچ نظر آنے لگا۔ جب یہ مان گئے تو انہوں نے کہا چلو تم اس وقت ہمیں نا اس غار کے پاس لے کر چلو جہاں پر تمہارے وہ ساتھی ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ ان کو لے کر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم نیچے ہی رہو، میں ہو کر ان کو بلا کر نیچے لاتا ہوں۔ جب وہ اوپر پہنچے تو غار کے جو تھے وہ تو کھانا ڈھیک رہے تھے، کہ اتنا وہ بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ
بات یہ ہے کہ ہم 300-350 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسئلہ دیا تھا. سبحان اللہ. ہن یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں مکس نہیں ہونا چاہتے. ہم ہن دعا کرو کہ قائم آئیں گے تو ان کے ساتھ آئیں. سبحان اللہ. یہی حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روایات میں موجود ہے کہ اصحاب کہف کی رجت ہوتی ہے. ایک خاص علم جو ابا صادق علیہ السلام نے اپنی کتاب غایۃ الحکیم یا مقصد حکیم کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں ابا صادق علیہ السلام نے ذکر کیا ہے ایک خاص شخص کا جن کا نام ہے تھیوڈوسیس الثانی یا دا سیکنڈ. اور یہ جو نام ہے یہ اس بادشاہ کا نام ہے جو اس زمانے میں نیک بادشاہ تھے, جن کے ساتھ وہ اصحاب کہف نے گفتگو کی اور انہوں نے باقاعدہ ان کو پھر محفوظ رکھا لوگوں سے اور ان کو دعا مانگی. جی ہاں, دعا مانگی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں. ہن بس اس وقت اٹھانا جب قیام کا زمانہ ہے. بے شک. اور آپ تھیوڈوسیس ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں, دریافت بھی کر سکتے ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کافی ہسٹری بھی موجود ہے. اور بہت دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جہاں کرسچینٹی یا عیسائیت زیادہ پاپولر تھی. تو یہ بات اگر ناظرین جو ہیں وہ کہیں کہ اچھا ہر زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے مسلمان تھے, تو حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کا جو اسلام تھا وہ اس ورژن میں تھا, آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے لوگ سمجھ رہے تھے وہ اس زمانے کی عیسائیت تھی. وہ سچا جو پیغام تھا اللہ کی طرف سے وہ اس طرح کا مذہب تھا. اور اسی طرح سے ہر زمانے میں مذہب جو ہے وہ بدلتے جاتے ہیں, تبدیلی ہوتی رہتی ہے. زمانہ بدلتا ہے, مذہب بدلتے ہیں, کتابیں بدلتی ہیں, شریعت بدلتی ہے. بے شک, ہر عہد نامے کے ساتھ ساتھ. چلیں پھر ہم اسی موضوع پر قائم آل محمد منہ السلام کے الفاظ مبارک سنتے ہیں. جی. اس سورے کا رشتہ قائم اور ان کے ساتھیوں سے ہے, اور یہ دجال کے فتنے سے تحفظ کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جو دجال کے زمانے میں ہو رہا ہے اور مہدی کے زمانے میں ہو رہا ہے, سیاسی ماحول اور جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے وہ بالکل اسی کے مترادف ہے جو اس زمانے میں ہو رہا تھا, ساتھ سونے والوں کے زمانے میں. لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دلیلوں کو رد کر رہے تھے, وہ اپنا حاکم خود مقرر کر رہے تھے, وہ ظالموں کی حکومت میں زندگی بسر کر رہے تھے. اور اس دن اور دور میں پوری دنیا ظالموں کے زیر تسلط زندگی بسر کر رہی ہے اور ان کے فیصلوں کو بھگت رہی ہے. وہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیا ہے مظلوم ہیں. سورہ کہف میں غار کی مثال اس غار کی ہے جس میں 7 سونے والے گئے تھے, لیکن اس کا ایک پوشیدہ معنی بھی ہے. اور غار کا مخفی معنی قائم ہے. قائم غار ہیں, اور یہ 7 سونے والے غار کے ساتھی ہیں, یعنی وہ قائم کے ساتھی ہیں. اور یہاں تک کہ روایات میں اس تصور کی طرف ایک نشانی ہے کہ قائم کے بعض انصار اصحاب ہیں جن کو زندہ کیا جائے گا اور وہ واپس آئیں گے. جب قائم ایک روایت میں ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ 7 سونے والے ہوتے ہیں. اور قائم غار ہیں, یہ تمثیل ہے ان کے لیے, اور سونے والے غار کے ساتھی ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا مخفی معنی ہے, غار کے مخفی معنی کیا ہیں؟ قائم آل محمد خود ہی وہ غار ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے ساتھی نکلیں گے, اصحاب نکلیں گے اور ان کی رجت ہوگی. تو وہ واقعی میں جو غار ہے یا جو کہف ہے وہ قائم آل محمد ابا صادق علیہ السلام خود ہی ہیں. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحمٰن وسلم تسلیم. اصحاب کہف کی جو انہوں نے بتائی ہے پوری تفصیل, دیکھو اتنی پیاری کہانی ہے کہ ابو صاحب نے ابھی اس کو صاف ظاہر کر دیا. دیکھو اگر وہ 7 آدمی ادھر رہ رہے تھے تو وہ کس کے سائے میں تھے؟ آخر کسی کے سائے میں تھے تو وہ بچے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قائم علیہ السلام کے ساتھ تھے, کیونکہ انہوں نے بعد میں جیسے انہوں نے بتایا کہ دعا کی کہ ہمیں اس زمانے میں لے کے آنا. تو وہ زمانہ یہ والا ہے کہ وہ 7 جو سلیپر تھے جو سوئے ہوئے تھے اس غار میں صحابہ کہف, وہ ابھی واپس رجت کر کے آ رہے ہیں. جی ہاں.
تو ان کا مقصد یعنی ان کی دعا پھر یعنی قائم آل محمد کے ساتھ رہنے والے ان کی دعا قبول ہوئی، اور اس دور میں وہ اب صادق علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں. واہ. تو یہ دنیا کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ دیکھو جیسے ہم بتا رہے تھے کہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں 1,24,000 پیغمبر آئیں گے، 12 امام 14 معصوم آئیں گے، اور دیکھو ان کے ساتھ جو جتنے بھی صحابہ تھے جو اہل بیت کے ساتھ تھے وہ واپس ان کے ساتھ آ رہے ہیں. جی ہاں. یعنی اصحاب کہف آج اس دور کے قائم کے ساتھ یہ 7 سلیپر ان کے ساتھ ہیں، بے شک. جن کی ملاقات اگر انشاءاللہ زندگی میں کسی نے اہل بیت کو مانا تو ان کی ملاقات بھی ہوگی اور وہ بھی دیکھیں گے. تو صاحب نے صاف صاف بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قائم ہے، یہ کہ اس دور میں ان کی دعا قائم والی تھی. تو پھر قائم کون نکلے اس دور میں؟ اب صادق علیہ السلام. بالکل. اور بہت ہی یعنی اگر ہم بہت دلچسپ بات ہے، اگر ہم اس کہانی کو توڑیں، ہم دیکھیں، بریک ڈاؤن کریں، تو پہلا نقطہ کیا کہ جو اس زمانے میں لوگ رہ رہے تھے اصحاب کہف کے زمانے میں، وہ ایک بہت ہی برا زمانہ تھا، تاریکی کا زمانہ تھا. جس طرح سے آج دجال کا زمانہ ہے، اس طرح اس زمانے میں ظالم حاکم تھا. اور یہ خاص جو اصحاب کہف تھے، ان کا ارادہ تھا کہ ہم کبھی اس ظالم حاکم کے لیے یا ان کی بیعت نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. اور اسی طرح سے اس زمانے میں جو وہ انصار ہیں جنہوں نے حمایت کی ہے قائم کی اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی ظالم حاکم کے لیے بیعت کبھی نہیں کریں گے. اور آج کے زمانے میں ہم اگر پوری دنیا کو دیکھیں، اچھی طرح سے واقعی میں تحقیق کریں، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے اس وقت جس میں اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے بیعت ہو. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے اس وقت. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی پولیٹکس موجود ہے، کسی نہ کسی ڈیموکریسی میں وہ چل رہے ہیں، کسی نہ کسی کو وہ ووٹ کر رہے ہیں، یا ان کے بے عمل علماء ہیں جو ان کو دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں فالو کرو، ہماری پیروی کرو. اب صادق واحد ہیں اس دنیا میں جو اب صادق سے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور وہ امام مہدی کی طرف بلا رہے ہیں. دیکھو اب صادق کے سامنے کا ایک اور چیز ہے، دیکھو اگر یہ دنیا کے چنے ہوتے نا تو یہ دنیا کے خلاف نہ ہوتے. کیونکہ جب سے رسول خدا کی طرف سے چنے گئے ہیں تو رسول نے سیدھا کیا کہا ہے کہ اللہ کی بیعت کرو، اللہ کی طرف آؤ، ان بے عمل علماء کو چھوڑو، ان گورنمنٹ کو چھوڑو، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں. جب اس دنیا کا سسٹم آپ دنیا کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ اور ان بے عمل علماء کے ساتھ کریں گے تو آپ دنیا میں رہیں گے. قائم کے دور میں جو ہے، قائم کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے کہ میں صرف اللہ وحدانیت کو مانتا ہوں، میں سب کو اس کی طرف بلا رہا ہوں. آپ ان علماء کو چھوڑیں، اس دنیا کو چھوڑیں، اللہ کی طرف آئیں، میرے پاس آئیں، میں آپ کو اللہ کے پاس لے کے جاتا ہوں. یعنی کہ رسول صاحب نے یہ بھی ڈائریکٹ نہیں کہا کہ مجھے آ کے مانو، یعنی دعوت کس کی دے رہے ہیں؟ اللہ کی. کوئی ایسا علماء، کوئی ایسی گورنمنٹ، دنیا کا کوئی ایسا بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی طرف آؤ، یہ بات کرو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ علماء کے تھرو آؤ، ہمارے نیچے بھی کام کرو، علماء کے نیچے بھی، یعنی کہ دنیا کے ماتحت رہو. قائم آل محمد کا سبق کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، یعنی وہ چیپٹر ڈفرینٹ ہے اور دنیا کا چیپٹر ڈفرینٹ ہے. اس لیے تو آل البیت علیہ السلام نے اب صادق السلام کو قائم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ اگر آپ نے اب صادق علیہ السلام کو مانا تو آپ احمد رسن علیہ السلام تک پہنچے گے، اگر احمد رسن تک پہنچے تو امام مہدی علیہ السلام تک پہنچے گے، امام مہدی تک پہنچے تو خدا تک پہنچ جائیں گے. یعنی ڈائریکٹ لائن بن جاتی ہے، ایک ڈائریکٹ یعنی کمیونیکیشن ہے. خدا کے چنے ہوئے ہیں، خدا کے مقرر کیے گئے جانشین ہیں یہ، یعنی ان کو ماننا بہت ضروری ہے کیونکہ ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں جا سکتا. دیکھو کیمپ جب بھی آئے ہیں نا، انہوں نے اللہ کی طرف ہی بلایا ہے. بے شک. مولا حسین نے جنگ کس لیے کی تھی؟ اللہ کے لیے کی تھی، اللہ کے دین کے لیے لڑے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی ہیں دین کے لیے کی ہیں نا. بالکل ایسے ہی آج ابا صادق علیہ السلام آئے ہیں. کیمپ کس نے بنایا؟ امام علیہ السلام نے، کیونکہ یہ مقرر کیے گئے ہیں. جس کو اللہ کی طرف سے پوائنٹ کیا جائے نا، اس کو بیعت کرنی پڑتی ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے. بالکل. کیونکہ اس کو نہ مانو گے تو آپ گمراہی میں ہو. بے شک. جب تک ابا صادق کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں گے. دیکھو ابا صادق علیہ السلام کے الفاظ ہم تو نہیں پورے کر سکتے کیونکہ وہ بتا رہے ہیں، دنیا سن رہی ہے، تو ہم تو صرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اردو زبان لینگویج میں کچھ سمجھ جائے. جی. تو جو لوگ اردو انگلش نہیں جانتے تو ہر زمانے میں قائم آئے ہیں. قائم کے بنا
दुनिया चल ही नहीं सकती थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया ही इसको अलबैत और कैम के लिए। ये बने आखिरी ज़माना कैम का था, सबको पता था इमाम नहीं आना है, कैम आएंगे, आकर उन्होंने हर चीज़ बदल देनी है, शरीयत बदलेगी, किताब बदल जाएगी, ये सब रवायात में मौजूद है हर चीज़। तो ये वो है हलाल हराम का सब कुछ एक कर सकते हैं। जी हाँ, हलाल को हलाल, राम को राम। ये बस अब ये सवाल है ना, अब ये सवाल पैदा होता है कि जो मुकर्रर नहीं किए गए हैं उन्होंने भी कोशिश की है कि वो हलाल को हराम कर दें और हराम को हलाल कर दें, हालांकि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं, उनकी जिम्मेदारी ये अल्लाह की तरफ से उनको अथॉरिटी नहीं मिली। नहीं, क्योंकि राम लाल जो है ना, वो जो अल्लाह की तरफ से पॉइंट किए गए होते हैं, क्यों इनमें खुदा बोलता है। सुभान अल्लाह। ये अपनी तरफ से नहीं कुछ भी कहते, जो अल्लाह सुभान ताला इनको कहते हैं वो कहते हैं। इस बुक में, किताब में जो लिखा गया है वो अल्लाह सुभान ताला की तरफ से, जो हर दौर के ज़माने में हम बार बार कहते हैं कि तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक जब आया है तो लोगों ने क्या किया है, इसको मिटा दिया है, अपनी मर्ज़ी के उन्होंने इसमें हर चीज़ बना दी है, करप्शन जो है वो डाल दी है। तो वो इस किताब को पढ़कर इनको पता चल जाएगा कि फुली कहानी क्या थी ईसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की। जैसे कुरान पाक में शुरू होता है ना, बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू होती है पहले ही, ऐसे ही इस किताब में भी बिल्कुल ऐसे इस मूसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, चैप्टर बाय चैप्टर बस सादिक अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल एक कुरान की तरह इसको तैयार कर। और एक अच्छा मिसाल दिया आपने, क्योंकि इस किताब के ज़रिए इतने लोग हिदायत की तरफ आए हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो कायम हैं वाकई में गार कायम ही हैं, यानी कि इस वक्त दुनिया में किसी को अगर महफूज रहना है करप्शन से, दज्जाल से, शैतान से, बेअमल उलमा से, ख़राब पॉलिटिशियन से, ये जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं करप्शन और बर्बादी, इससे महफूज रहने का तरीका एक ही है और वो है उस गार में जाना। और वो गार एक इंसान है, इस वक्त वो अब्बा सादिक मिनुस्सलाम हैं, और उनकी तरफ जाना, उनकी तरफ रुख करना, इसके अलावा इस वक्त दुनिया में हिफाजत कोई नहीं है। यानी हकीकत यही है। उस हिसाब से जाओ ना, देखो अल्लाह का पोशीदा राज क्या था, तो अब अल्लाह का पोशीदा राज ये थे। सुभान अल्लाह। तो जब ये ज़ाहिर हुए, उन्होंने ये बताया, देखो एक छोटी सी किताब मैं पेश कर रहा हूँ, ये नया क्यों है, ये किताब नई क्यों है, जितना इसमें इल्म है, ये हमारे 1,24,000 पैगम्बरों से लेकर 12 इमाम तक ये सब कुछ पता था, मालूम था लोगों को, लेकिन किसी ने बताया नहीं है कि क्या हुआ है। ये जितनी स्टोरी थी, ये झलक, यानी वही स्टोरी जो कुछ हुआ था उस ज़माने में, पैगम्बरों के दौर में, इमामों के दौर में, वो इसमें उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि देखो ये था। सो असल कायम यानी जो पोशीदा राज जो था वो अबू सादिक अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने आके हमें ये थोड़ा सा राज खोला कि दुनिया को ऐसा लग रहा था नहीं ये बिल्कुल नया मज़हब आ गया। बिल्कुल नया मज़हब नहीं है, ये ओरिजिनल मज़हब, ये ओरिजिनल मज़हब है जो पहले आदम से लेकर मोहम्मद तक आया है। सिर्फ हमें बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अल्लाह का राज कोई बता नहीं सकता, दुनिया वाले बता, अल्लाह के जानशीन के, अल्लाह के जानशीन। और ये बात, और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं, क्या कहा जाता है रिवायतों में कि जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ा जाए, यानी ये नसीहत दी गई थी मुसलमानों को। क्यों? ताकि ये नहीं सिर्फ कि बस आप तिलावत कर रहे हो, इसको हम समझें, समझ जाएं कि क्या इस कहानी में क्या राज हैं, और वो समझाने वाले कौन है? कायम है। क्योंकि इसका ये राज है जुमे का कि इमाम का हर जो भी काम हुआ है ना जुमे के दिन ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कैम है ना, इन्होंने ये राज इसीलिए बताया कि कैम जुमे के दिन आएंगे। बेशक हर चीज़ जुमे के दिन ही हुई है। मेहदी का ज़हूर जुमे का दिन, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जुमे के दिन को हुई थी। हर राज नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जुमे के दिन ही किनारे पर लगी थी। हर राज जो है ना जुमे के दिन, जुमे का दिन इसलिए मुबारक, लोग मुबारकें देते हैं, मुबारकें हम देते हैं ना जुमे के दिन, मुबारक हो, बहुत मुबारक दिन है। तो इसीलिए हर चीज़ जो है ना, जब तक इंसान कैम को नहीं समझेगा ना, इंसान की समझ में सब कहते हैं कैम आले मोहम्मद, पंचतन पाक, 12 इमाम, 14 मासूम, हर लोग जो है ना कैम आले मोहम्मद सब कहते हैं, पर कैम आले मोहम्मद पर के साथ कौन चल रहा है?
کوئی بھی نہیں. جب قائم آئے ہیں تو سب کہتے ہیں نہیں جی دجال کی طرف دجال 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 لگائی ہوئی ہے. دجال تو روز اول سے آپ کے ساتھ تھا. دجال کون ہے؟ ابلیس ہے. ابلیس ہر دور میں انسان کے ساتھ ساتھ ہے کیونکہ ابلیس خود انسان کے اندر ہے. شروع سے دشمن وہی ہے. شروع تو دشمن ہے. تو دجال کو سمجھو اپنا آپ ابلیس سے ذات کرو گے تاں ہی تو یہ بھی کہا گیا نا کہ جب قائم آئیں گے تو ابلیس ختم کرے گا. اس ابلیس کو ختم کریں گے. تو پھر اسی بات پہ ایک سوال جی کہ اگر کوئی چاہے اس وقت دنیا میں ابلیس سے ہٹ کے رہے یا محفوظ رہے ابلیس کی جال سے یا دجال سے وہ اپنے آپ کو یعنی بچا کے رکھے تو اس غار میں جانے کے علاوہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ جب وہ غار میں رہنے والے خود آ گئے ہیں خود وہ قائم ہے تو قائم کے پاس آؤ گے تو ابلیس سے بچو گے نا. ویسے تو نا جس طرح اس زمانے میں اصحاب کہف نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. جب سے یہ اہل بیت کے سائے سے اہل بیت مانتے سب کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہم 12 امام 14 معصوم کو ماننے والے. پتہ تو تب چلے گا نا جب قائم کے پاس آؤ گے. سبحان اللہ. اب صادق کے پاس آؤ گے تو پتہ چلے گا نا. بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ دروازہ امام ہے. دروازے پہ آؤ گے تو پتہ چلے گا نا کہ راستہ کدھر جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھو موسیٰ کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے مثالیں بہت زیادہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ موسیٰ اس دور کا قائم تھا. تو موسیٰ نے اس دور کے فرعون سے بچنے کے فرعون شیطانی تھا اس سے بچنے کے لیے جو اپنے انصار تھے موسیٰ نے کیا تھا کہ میرے ساتھ آ جاؤ میں تمہیں بچا لوں گا. تو سارا وہ موسیٰ اپنے ساتھ لے کے گیا دریا کو نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو وہ کس کی طرف سے اگر دنیا کی طرف سے ہوتا تو وہ کچھ بھی نہ ہوتا کیونکہ اس دور کا وہ قائم تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس دور میں کر کے دکھایا ہے. تو اللہ کی ذات نے بھی یہی کہا تھا نا کہ رسول نے بھی یہی کہا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں پکڑے رکھو گے تو بچ جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو اصحاب کہف کی جو مثال دی گئی ہے وہ اب صادق علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جو اس غار کے ساتھ لگے گا وہ بچ جائے گا اور جو اس سے ہٹے گا وہ مر جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور اسی کی وضاحت ہم دیکھ سکتے ہیں اس نیکسٹ کلپ میں جس میں قائم آل محمد دکھاتے ہیں کہ جو سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ حصہ ہے اسی کہانی کا اس میں بھی ایک راز ہے اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس کلپ کو ایک ساتھ. Of the cave, the Ansar of the Qa'im retreat and go away from society. جب غار کے اصحاب یا قائم کے انصار پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہاں کے معاشرے سے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ قائم اور ان کی دعوت کو پناہ گاہ بنا سکیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بالادستی ہو اور معاشرے میں اس زمانے کے موجود ظالموں سے اپنے آپ کو بے گناہ قرار دے سکیں. تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ خدا ان کے لیے اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہ قائم کی پناہ لے کر خدا کا علم اور فضل حاصل کرتے ہیں. بالکل. اور اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ان کو جب وہ غار میں پناہ لیتے ہیں؟ خدا آپ کی معاملات کو برقرار رکھے گا اور آپ کے راستے پر آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو تیار کرے گا, آپ کو بالکل تیار کرے گا. تو قائم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے. اصحاب معاشرے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ قائم سے ملتے ہیں, وہ اس کے لیے ہجرت کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بے گناہ قرار دیتے ہیں اور وہ انہیں پناہ دیتے ہیں اور خدا ان کی حفاظت کرتا ہے اور خدا انہیں آنے والی ریاست کے لیے تیار کرتا ہے. کیا آنا ہے؟ وہ ریاست جسے وہ دیکھیں گے جب وہ جاگیں گے. 7 سونے والوں نے دیکھا کہ وہ ایک عیسائی ریاست میں رہ رہے ہیں. اب ایک ایسی ریاست جہاں عیسیٰ کی مخالفت کرنے والے عیسیٰ کے پیروکاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں, ایک ایسی ریاست جو ناانصافی سے ایسی ریاست میں بدل گئی جس میں ظالم کی بجائے عادل بادشاہ ہو. یہی حال قائم کے زمانے میں اصحاب غار کے ساتھ ہوتا ہے. خدا ان کے لیے ایک راستہ تیار کرتا ہے اور انہیں ایک الہی عادل ریاست نظر آتی ہے. ایک ریاست اگرچہ یہ ناقابل یقین ہو, حالانکہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسے ہوگا,
اور یہ معجزانہ طریقے سے رونما ہوتا ہے، وہ اصحاب قائم اپنی زندگی میں اسی طرح عدل و انصاف کو دیکھیں گے، جس طرح ان 7 سونے والوں نے ایک عادلانہ ریاست دیکھی تھی۔ Those companions of the Qa'im will see a just state in their lifetime in the same way that خواہ اس کا مطلب یہ ہو کہ خدا کو طول دینا پڑے، ان کی عمر 309 سال ہے، یہی بات قائم اور ان کے ساتھیوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا رہے تھے اور بنیادی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ایک دن بھی اتنا لمبا کرنا پڑے تو وہ کرے گا، تاکہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے، کیونکہ وہ عدل و انصاف وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ اصحاب غار کے لحاظ سے ہے، اور یہ پہلی کہانی ہے، اور اصحاب قائم کے ساتھ یہ رابطہ ہے۔ جی، تو کیا دیکھتے ہیں ہم آخری حصے میں اس کہانی کے کہ جو اصحاب کہف ہیں جب وہ جاگ جاتے ہیں، جب وہ نکل آتے ہیں تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ایک عادل ریاست میں، ایک الہی عادل ریاست میں، جہاں کے بادشاہ تھیوڈوسیس ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور کیوں؟ یہ ان کے لیے ایک جزا کے طور پہ کہ انہوں نے بیعت نہیں کی ظالم حاکم کی، تو اللہ نے محفوظ رکھ کر ان کو ایک الہی عادل ریاست میں جگایا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا ان کے لیے، بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ یہ اس وقت دجال تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچایا انہیں، کیسے بچا کر انہیں آج قائم کے زمانے میں وہ انہیں لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے امن اور اسلام پھیلانے کے لیے۔ وہ امن اور اسلام جیسے پھیلانا چاہتا تھے دجال نے، کیونکہ ابلیس ساتھ ساتھ تھا، ابلیس نے جو وہ چاہتے تھے وہ پورا نہ انہیں دیا۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار میں پناہ لی، غار سے نکلے اور محفوظ جگہ پر پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے نا، ساتھ تھے۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اہل بیت کی حفاظت کی، جیسے انہوں نے ہر نبی کی حفاظت کی۔ بے شک، بس قدم مومن کو اٹھانا ہوتا ہے، قدم مومن کو اٹھانا ہوتا ہے۔ جب تک مومن قدم نہ اٹھائے، کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے ایک کہتے ہیں کہ خود کو کار بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا اپنے بندے سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے واسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ تو انسان کو بتایا نے، اپنی روحوں کو جگاؤ، اپنے نفس کو مارو، آنکھیں کھولو، دیکھو اور سوچ سمجھ کر چلو۔ دنیا کیا ہے؟ میری 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 دولت، میرا پیسہ، میری کوٹھی، میرا یہ میرا وہ، ہر چیز۔ انسان رشتہ داریاں بھول گیا، پیار بھول گیا۔ بس صادق علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ مومن کی نشانی ہے کہ اگر ناراضگی بھی ہو نا تو 3 دن کے اوپر جو ناراضگی رکھتا ہے نا وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو انسان جو ہے کیا لگا ہوا ہے اپنے اس پیسے کے پیچھے، انسان اپنے رشتے بھول گیا، اپنے رشتہ داروں کو بھول گیا، اپنے بچوں کو بھول گیا۔ آج کل ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو غیر ملکوں میں بیچ کر پیسے کے لیے، پیسہ ہر چیز، دولت، کوٹھی جس کے پاس ہے اس کی بڑی شان ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی شروع ہو گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہ امام حسین کے ساتھ جو لوگوں نے ظلم کیا، یا یزید لعنت اللہ نے یہ کام کروایا، لوگوں کو کیا کیا؟ پیسہ دیا نا، لالچی دی نا، لالچوں کے بنا پر انہوں نے رسول کے دنیا بیچ کر دنیا بیچ دی۔ آج کل یہ دجال کا یہ زمانہ ہے، دجال کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، دجال کدھر ہے؟ دجال پھیلا ہوا ہے، روز اول سے دجال ساتھ تھا، ایک نظام ہے، ایک نظام ہے۔ یہ آخری زمانے میں امام اس دجال کو ختم کریں گے۔ تو تم اگر جانو اور اس پہچانو اس دین کو کہ سچا دین کیا ہے، تو تم اتنا اوکھا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ ابلیس نے دیکھو مہلت کس چیز کی مانگی تھی اللہ سے کہ اوکے مجھے چھوڑ دو، جو میرے ہوں گے میں ان کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں یہ آزادی دیتا ہوں۔ تو ہمیں اس سے سبق کیا ملا کہ دیکھو اللہ نے بتایا کہ دیکھو جو میرا بھیجا ہوا ہوگا نا
وہ شیطان کے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے قائم کے لیے جو ہمیں قائم کے ساتھ اگر رہنا ہے تو ہمیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. دنیا کا مقصد کیا ہے کہ جو شیطانی سسٹم ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں. تو قائم جہاں بھی ہوگا. ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا پینا سونا اٹھنا جاگنا اور پیسے کے لیے. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. جانور بھی کرتے ہیں. ہمارا مقصد تھا کہ اللہ کو پہچاننا. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے تھا. سبحان اللہ. تو اللہ نے بتایا دیکھو میں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. رسول یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے. رسول نے جو کہا ہے کہ میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو ہمارے لیے پھر کون تھا؟ اب صاحب آئے سامنے. جی ہمیں امام زمانہ علیہ السلام ہمارے سامنے سیدھے نہیں آئے. ہمیں ملا سہارا اب صادق علیہ السلام کا. اب صادق السلام سے ہمیں پتہ چلا کہ احمد الحسن صاحب ہیں. اگر اب صادق السلام تک پہنچو گے تو احمد الحسن تک جاؤ گے. تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا. تو ہمارا کیا کام ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے قائم تک پہنچنا. یہی ہے ذمہ داری. صرف یہ کام ہے. کیونکہ قائم کے ساتھ پہنچنے کے لیے ہمیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. جیسے دیکھو اب بیزاری کرنی پڑتی ہے کہ شیطان سے بیزاری کیا ہے تو قائم تک پہنچنے کے لیے اس سے بیزاری کرو گے تو قائم تک پہنچ جاؤ گے تو سیف ہو جاؤ گے. تو اب ساتھ ہم سب کو بلا رہے ہیں کہ میرے طرف آؤ میں آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہوں. لیکن آئی تھنک میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 راستے ہیں. ایک راستہ ہے قائم کی طرف جانا یعنی غار میں جانا. ایک راستہ ہے آپ دجال کی پیروی کر رہے ہیں آپ ان کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اور تیسرا راستہ یہ کہ آپ بیچ میں ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایک اچھے نیک انسان بنیں اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ آپ کو مان جائے اور آپ جنت چلے جائیں. لیکن جو تیسرا راستہ ہے وہ واقعی میں ایک راستہ نہیں ہے. کیونکہ اس وقت دنیا میں 2 طرح کے راستے ہیں. ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے. جو غار میں پہنچا وہ محفوظ ہو گیا اور جو نہیں پہنچا وہ یقیناً دجال کے سسٹم میں کے نظام میں بسر کر رہا ہے. اور یہی بات تھی جو اصحاب کہف تھے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے قرآن پاک میں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ابو صادق علیہ السلام کے الفاظ جو انہوں نے دکھایا قرآن پاک میں جو آیت تھی فرمایا کہ تیار کیا اللہ نے ان کو. اللہ نے ان کو اس غار میں 309 سال کے لیے تیار کیا کہ جب وہ نکلیں گے تو وہ ایک الہی عادل ریاست میں ہوں گے. تو ایک بہت ہی خاص موضوع ہے بہت ہی خاص پیغام ہے. ضروری ہے کہ آج کے جو ناظرین جو اہل تشیع کے ناظرین ہیں جو سنی ہیں جو بھی ہوں سن لیں اور سمجھ جائیں. پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن خاص طور میں اہل تشیع کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کی جو احادیث ہیں روایات ہیں اس میں موجود ہے کہ اس جمعے کے دن آخری زمانے کے وقت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو جمعے کے دن ہوگا. اور یہ واقعی میں ایسا ہی ہوا کہ امام مہدی کا ظہور جمعے کے دن ہوا اور یہ سورہ اسی دن کے لیے ہے. اور آپ کے پاس جو قائم آل محمد موجود ہیں آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں محفوظ رکھوں گا. تو اس پیغام کو آپ سنیں اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں آپ سمجھ کے تحقیق کریں آپ استخارہ کریں آپ توسل مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور دعا کریں سچے دل سے دعا کریں. اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنی نشانیوں کو ہر جگہ چھپائی ہوئی ہیں تاکہ انسان ہدایت تک پہنچ سکے امام تک پہنچ سکے. ظاہر ہو رہی ہیں بالکل. جی الحمدللہ اس موضوع پہ ہم نے آج تھوڑی سی بات کی ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم اگلے ہفتے پھر اسی پہ اور وضاحت دے سکیں اسی ایپیسوڈ پر. جی اگلے ہفتے تک انشاءاللہ آپ کی اجازت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.